पहले ये बताइए सर, मरियम नवाज शरीफ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आसिफ जरदारी साहब को, इन लोगों को क्या हो गया है कि ये इमरान खान साहब से आजकल कुछ ज्यादा नाराज, कुछ ज्यादा डरे हुए नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज अपनी तकरीर के दौरान उनकी फुटेज चलाती हैं, हालांकि टीवी चैनल्स पर बैन है इमरान खान साहब को दिखाना। ये क्या चल रहा है सर? मेरा ख्याल है कि इनको हुक्म दिया गया है कि आप सिर्फ दूध पीने वाले मजनू मत बने, और आपको हमने फॉर्म 47 दिया हुआ है, और आप भी इस नाजायज कारोबार के स्टेक होल्डर्स हैं। इसलिए आप ये सारे का सारा इल्ज़ाम हम पे न दें, क्योंकि इससे पहले भी ये बात आ चुकी है कि नून लीग ख़ास तौर पे सियासी बयानियाँ बनाने में नाकाम रही, और हर बार अहमद शरीफ चौधरी साहब को आना पड़ता है और आकर गुफ्तगू करना पड़ती है, लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी पड़ती हैं। कभी वो पेशावर जाते हैं, कभी वो अपने पास बुला लेते हैं, कभी वो एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक आलिम दीन को मिलते हैं, मौलवियों को मिलते हैं, उलमा कराम को मिलते हैं, सहाफ़ियों को बुलाते हैं, दानिश्वरों को बुलाते हैं, और इस तरीके से सारा काम वो कहते हैं कि जनाब अहमद शरीफ चौधरी साहब कर रहे हैं, और अहमद शरीफ चौधरी साहब के कहे का कोई असर नहीं होता। इसलिए ये मेरा अपना ख्याल है कि उनको कहा गया है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, और ये जो वज़न है हमने अकेले ने उठाया हुआ है, इस वज़न में आप बराबर के शरीक हों, इसलिए आप खुद आएँ और ख़ुद भी डिफेंड करें, क्योंकि एक दो वज़ीर के अलावा कोई भी वज़ीर सामने नहीं आता था। इसलिए शायद मामले की संगीनी को देखते हुए, और फिर ये कि अगर मरीम साहबा वज़न उठाएंगी तो फिर जरदारी साहब ने कहा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं, और क्योंकि अगला जो मामला है अगले वजारत उज़्मा की, कि अगला वजारत उज़्मा किसको मिलनी है, मरियम साहबा या फिर बिलावल भुट्टो। तो इसीलिए जरदारी साहब ने पूरी की पूरी तकरीर करने के बाद ये कह दिया कि अगला जो हमें 2/3 अक्सरियत हमें मिलेगी, बिलावल वजीर आज़म होंगे, और ये स्टेज पे जो लोग बैठे हैं ये वजीर होंगे। तो ये सारे का सारा उन्होंने कन्वे किया, पूरा पैकेज दिया है कि जनाब हम इमरान खान पे तनकीद करने के लिए तैयार हैं, उसकी बीमारी को मशकूक करने के लिए तैयार हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, शर्त यह है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे, और अगला फॉर्म 47 हमें दिया जाएगा और काबीना हमारी होगी। ये जरदारी साहब ने कन्वे किया है। ठीक है, मगर साहब ये इमरान खान पे तनकीद करेंगे तो हुकूमत मिलेगी, क्या इमरान खान इन लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी है, या फिर एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को इसलिए रखा हुआ है कि वो इन्हें डराएंगे कि आप लोग तरमीम करें, आप लोग इस बात पे एग्री हो जाए, वरना इमरान खान बाहर आ जाएगा। इमरान खान क्या है इस वक्त, वजन क्या है सियासी इमरान खान का? इमरान खान सिर्फ इमरान खान कार्ड एक है, इनके पास ऐसा टूल है, हथियार है, जो कि ये नवाज शरीफ को भी दिखाते हैं, मरीम साहबा को भी दिखाते हैं, शहबाज शरीफ को भी दिखाते हैं, जरदारी साहब को भी दिखाते हैं, और बाहर जाते हैं तो बाहर भी आलमी प्लेयर्स जो हैं उनको भी इमरान खान का कार्ड दिखाते हैं कि देखें हम आपके वफादार हैं, हम आपके ताबेदार हैं, हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, जो कुछ आप कहेंगे आप आप डू मोर कहेंगे, हम डू मोर से भी ज्यादा करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आपने हमें सिर्फ इमरान खान से बचाना है। और इनको कहते हैं कि देखें अगर आपने हमारे साथ इसी तरीके से रबड़ स्टैंप के तौर पे आपने हमारे साथ काम ना किया, हमारे अर्दली की तरह काम ना किया, तो फिर याद रखें इमरान खान हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम उनके साथ मामला तय कर लेंगे, उनके साथ शेक हैंड कर लेंगे। तो इमरान खान बेसिकली इस सारे जाली निज़ाम की जो इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई हुई है और इंश्योरेंस कार्ड के तौर पर उसको शो करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मुकाबला होता है बाज़ औक़ात के ज़्यादा प्रोपेगेट कौन करता है। और फिर बाहर के विजिट भी अगर आप देखें कि इसहाक डार साहब जाते हैं, जहाँ आसम मुनीर साहब जाते हैं, तो उसके बाद कुछ अर्से के बाद नून लीग के जो है वज़रा वो पहुंचे होते हैं अपनी लॉबिंग के लिए, और नून लीग के वज़रा वापस आते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब चले जाते हैं बड़े घर में हाजिरी के लिए। तो ये इनकी चल रही है वो क्या कहना चाहिए, एक दौड़ लगी हुई है, एक रेस लगी हुई है, और इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कारकर्दगी तो माशाल्लाह से 0 जमा 0 जमा 0 इज इक्वल टू 0 है, और ताकत के बलबूते पर
اور آئین شکنی، قانون شکنی، جمہوریت شکنی، انسانی حقوق کی پامالی، ایک صحافی کو اٹھا لیں، دوسرے کو اٹھا لیں، تیسرے کو اٹھا لیں، اسی پہ ان کا نظام چل رہا ہے۔ یہ نظام ان کا چلے گا، یہ ایکسیپٹ ہوگا؟ جو مختلف حلقے ہیں جو مہر لگاتے ہیں وہ ان کے نام پہ مہر لگائیں گے، آگے چیزیں جیسا پلان ہے ویسے چلیں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر بالکل نہیں، کیونکہ یہ ڈنک ٹپاؤ پروگرام ہے، ان کا ڈنک ٹپاؤ پروگرام جب تک یہ چلتا رہے گا ادروائز، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہماری مختلف پالیسیز دیکھی جاتی ہیں، مختلف شعبے دیکھے جاتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی ترقی ہے، تو وہاں پہ تو سارے کا سارا آپ کی بے روزگاری، مہنگائی، غربت، یہ سب کچھ انتہا پہ ہے، آپ کی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ اور پچھلے میں دیکھتا ہوں 5-6 دنوں سے جو سٹاک مارکیٹ، سٹاک ایکسچینج کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ بہت زبردست جا رہا ہے، تو سٹاک ایکسچینج بھی آپ کی پچھلے 5-6 دنوں سے کافی مندے کا رجحان ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو نظام ہے یہ کھڑا ہے ایک جعلی مینڈیٹ پہ اور الیکشن چوری پہ، اور اس الیکشن چوری اور جعلی مینڈیٹ کے ذریعے یہ معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ آپ کی جعلی ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آپ کے وہ والے نہیں ہیں جن کو ہونا چاہیے تھا، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تھے، اس لیے ان کو بھی اندازہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، پارلیمنٹ کا آپ نے نام کیا، پارلیمنٹ میں اس وقت دھرنا دیا جا رہا ہے، وہاں نہ کھانے پینے کی شام تک جانے دی جا رہی ہے، نہ اندر کسی کو جانے دیا جا رہا ہے، نہ باہر آنے دیا جا رہا ہے، تالے لگا دیے گئے، کینٹین بند ہے، کہا جا رہا ہے کہ کر کے دکھاؤ، جو کرنا ہے کرنا، یہ سچویشن بن چکی ہے سر۔ دیکھیں یہ اپوزیشن کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہے کہ یہ اپنے داخلی سطح پہ جتنا مرضی سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے دیں، لوکل میڈیا کو کنٹرول کر لیں، سینسرشپ عائد کر دیں، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ ہے انٹرنیشنل میڈیا اور عالمی ذرائع ابلاغ آپ کو کیسے رپورٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں، وہ عمران خان کی بیماری کو کیسے دیکھ رہے ہیں، وہ تو سارے کا سارا عالمی میڈیا بھرا پڑا ہے۔ اور یہ میرے سامنے ایک چارٹ میں نے کل نکالا تھا، تو اس میں آپ دیکھیں تو اس میں کوئی بھی مغربی ممالک، یورپین کنٹریز، امریکہ، مڈل ایسٹ، رشیا، آپ کا ساؤتھ ایشیا، آپ کا چائنا، کوئی بھی اخبار، کوئی بھی ٹیلی ویژن ایسا نہیں جو پاکستان کی داخلی سیاست اور جو کچھ یہاں پہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں رپورٹ نہیں کر رہا۔ سب کے سب رپورٹ کر رہے ہیں اور بڑی بے دریغ انداز میں کر رہے ہیں، اور ان کو شرم بھی دلا رہے ہیں۔ اس لیے اپوزیشن تو بالکل مکمل طور پہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس بیٹھے وہ لاک کر دیا، پارلیمنٹ ہاؤس کو سب جیل قرار دے دیا انہوں نے۔ پارلیمنٹ لاجز جو کہ ذاتی رہائش گاہیں ہیں، ان کی سرکاری ہیں لیکن ذاتی رہائش گاہیں ہیں، وہ اس کا کرایہ دیتے ہیں، پارلیمنٹ لاجز کو انہوں نے بند کر دیا، اس کو سب جیل قرار دے دیا، خیبر پختونخوا ہاؤس کو سب جیل قرار دے دیا۔ تو یہ تو خود بخود ہی گورنمنٹ جو ہے اپنے حماقتوں کی وجہ سے یہ سارے کا سارا خود خبریں بنوا رہی ہے۔ اور اپوزیشن اور کیا کہ اپوزیشن کے پاس ظاہر ہے کوئی ہتھیار تو ہوتے نہیں ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈنڈا سوٹا ہوتا، اور یہ جو موجودہ ہو رہی ہے دھرنے یا احتجاج، یہ اتنے پیسفل ہیں، نہ ان کے پاس ڈنڈا ہے، نہ جھنڈا ہے، نہ پتھر ہے، نہ لاٹھی گولی کی سرکار چل رہی ہے، نہ پولیس کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ ہو رہی ہے۔ تو اس سے تو بہت اچھا ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی اس وقت پانچوں گھی میں ہے۔ اور عمران خان صاحب کے ساتھ خان کا معاملہ ہے، وہاں پر بہت سی کنٹروورسیز ہیں، تضادات ہیں، پارٹی رہنماؤں کی بیان بازی ہے، محمود جگزئی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اوپر تنقید ہے، یہ جو دھرنا ہے یہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ آنکھ کے معاملے کے اوپر آپ کا کیا انالیسس ہے سر؟ سمپل سی بات ہے جی، میں بڑا سب سے پہلے میں یہ خبر دے رہا ہوں اور مسلسل دے رہا ہوں، رپورٹ کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ پہلے پتہ چل گیا تھا اور میں نے انفارم بھی کیا تھا اپنے ولاگز کے ذریعے، ظاہر ہے جو ایک جرنلسٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو میں نے تو پورے وثوق سے بتا دیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ صرف غلط نہیں کیا گیا بلکہ بہت غلط کیا گیا، اور آنکھ کی جو بینائی ضائع ہونی ہے یہ تو کسی چیز کا نتیجہ ہے۔
اور وہ کسی چیز کا نتیجہ کیا ہے کہ خون کے لوتھڑے بنے ہیں، بلڈ کلوٹنگ جسے کہتے ہیں. وہ بلڈ کلوٹنگ کیوں ہوئی ہے، یہ ہے بنیادی نقطہ. اور اگر یہ بلڈ کلوٹنگ جو ہے، یہ خون کے لوتھڑے یہ کسی اور سائٹ پہ چلے جاتے، برین ہیمریج ہو سکتا تھا، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا تھا. اور یہ بلڈ پریشر ہائی کیسے ہو گیا از خود، اور کیا ایسی چیز دی گئی؟ کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ کافی کچھ گڑبڑ ہوئی. پھر اچانک جیل سپرنٹینڈنٹ کو تبدیل کیوں کر دیا گیا، اور غفور انجم صاحب کیوں ان کو رخصت کیا گیا، یہ ایک اگلی خبر تھی. ڈاٹس ملائیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. تسلسل کے ساتھ یہ سارے ایونٹس ہوئے. پھر عمران خان صاحب 2 دسمبر کے بعد ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی جب سے نوٹیفیکیشن ہوا ہے ایکسٹینشن کا آفٹر ریٹائرمنٹ. اس کے بعد عمران خان کے پاس جیل سے باہر کوئی نہیں گیا، اور پھر اچانک ایمرجنسی کی حالت میں ان کو پمز لے جایا جاتا ہے. تو اس لیے مجھے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ وہ ایویڈنس اور وہ شواہد جو ہیں وہ چھپائے جا رہے ہیں، وہ دبائے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ذاتی معالجین کو، خاص طور پہ ڈاکٹرز کو، ان کا بلڈ سیمپل نہیں دیں گے. یہ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک یہ خود بلڈ سیمپل اب رات کو لیے انہوں نے، وہ بلڈ سیمپل لیے، وہ ان میں کیا آیا وہ رپورٹ شیئر نہیں کی گئی. صرف ڈاکٹرز کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم گئے تھے اور ہم نے یہ کیا، اور ڈاکٹرز کی رائے ہے کہ ہماری اسیسمنٹ یہ ہے، اور وہ شیئر کر دی. رات بھی ڈاکٹرز کو ساتھ نہیں لے جایا گیا. ان کے عمران خان صاحب کی فیملی، کسی فیملی ممبر کو نہیں جانے دیا گیا، کسی پارٹی لیڈر کو نہیں جانے دیا گیا، کسی وکیل کو نہیں جانے دیا گیا. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ چھپایا جا رہا ہے، اور وہ شواہد یا ایویڈنس جو کہ بلڈ میں سیمپل میں ہو سکتے ہیں، ان کے ختم ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے. جب تک وہ ختم نہیں ہوتے اس وقت تک عمران خان صاحب کو ذاتی معالجین تک ایکسیس نہیں دی جائے گی، اور ان کی فیملی کو بھی نہیں ملوایا جائے گا. کیونکہ جب بھی ڈاکٹرز جائیں گے وہ ان سے ایک، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی پتا ہے، ایک میڈیکل ہسٹری لی جاتی ہے. وہ ہسٹری لی جائے گی اور اس کے اکارڈنگلی ان سے سوال جواب پوچھے جائیں گے، تو چیزیں بہت ساری کلیئر ہو جائیں گی. اسی لیے ڈاکٹر عاصم یوسف نے کل جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں واضح کر دیا ہے کہ مجھے ان سرکاری ڈاکٹرز نے بتایا جو دیکھ کے آئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ وہ مطمئن ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ امپرومنٹ ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ کاش، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کی باتوں پہ اعتبار کروں، لیکن میں تردید یا تصدیق نہیں کر سکتا. اور اگلی بات یہ کہ شوکت شفا انٹرنیشنل میں ان کا علاج کروانا چاہیے، ذاتی معالجین اس میں شامل ہونے چاہیے، مجھے بھی اس میں شامل کیا جائے. صرف وہی ایک ہاسپٹل ہے جہاں پہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. اور ڈاکٹرز نے بھی، سرکاری ڈاکٹرز نے بھی واضح طور پر اس رپورٹ میں لکھا ہے، آپریٹنگ پارٹ، کہ انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ جناب یہ فالوئنگ ٹریٹمنٹس جو ہیں، یہ ٹریٹمنٹ ان کا ہونا ضروری ہے، جو کہ صرف ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ بہت ساری چیزوں پہ پردہ پوشی کی جا رہی ہے، اور اسی لیے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم ریکور کر لیں، اس کے بعد پھر ایکسیس دی جائے گی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا سیاسی قیدی جو ہوتے تھے وہ جو ہے وہ صحت کی خرابی کے باعث اسپتال منتقل ہوتے تھے، اور اسی بنیاد پر وہ بیل بھی لیتے تھے. بہت سے لوگ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، ان کی صحت جنرلی بھی خراب ہوئی، اور انہیں پھر اسپتال منتقل کیا گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس وقت اسپتال میں ہے، اور اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں. مختلف پارٹیوں کے لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. پہلی دفعہ سر ہم دیکھ رہے ہیں، میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ سب کو دوں گا، جتنے بھی لوگ اسپتال گئے ہوئے ان کے چیلنجی سیاسی لوگ ہیں، ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. اگر وہ اسپتال جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں جانے دینا چاہیے. پہلی دفعہ میں کوئی سیاسی شخص دیکھ رہا ہوں صاحب جو کہہ رہا ہے میں جیل سے باہر ہی نہیں جاؤں گا. حکومت اور حکومتی ڈاکٹر یہ لکھ کر دے رہے ہیں کہ نہیں، اسے لے جاؤ، اس کا علاج ہسپتال میں ہوگا. اور حکومت یہ بھی چاہ رہی ہے کہ کبھی بنی گالا بھیج دے. حکومت کے کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں، پاکستان سے باہر جا کر ان کا علاج ہو. یہ سب کیوں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کو یہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب
کوئی نہ کوئی ایسی اپلیکیشن دے دیں کہ جناب میڈیکل گراؤنڈز پہ ہمیں ریلیز کر دیا جائے. اس سے پہلے ایک اور اپلیکیشن بھی دلوائی گئی تھی جس کو عمران خان صاحب نے ڈس اون کر دیا تھا اور اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان کو پیرول پر رہا کر دیا جائے. پیرول پر رہائی کے لیے علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بالکل ایسا کوئی کام نہیں کرنا. تو پیرول پر رہائی جو ہوتی ہے وہ بھی حکومت سے ریکویسٹ کی جاتی ہے. اب یہ میڈیکل گراؤنڈز پہ اور اس طریقے سے بیرون ملک بھیجنے کا یہ پیچھے اصل میں جو ان کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ ڈیلز کی کہ ڈیل ہو جائے کہیں نہ کہیں، وہ اس کے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا کاغذ کا ٹکڑا چاہتے ہیں جس کو یہ لہرا سکیں کہ جناب دیکھیں زرداری صاحب بھی لکھ کر گئے تھے، محترمہ بھی لکھ کر دے کے گئی تھیں، اور عمران خان نواز شریف صاحب بھی ایک معاہدے کے تحت گئے تھے اور عمران خان صاحب بھی ایک معاہدے کے تحت جا رہے ہیں. وہ اس وقت بھی عمران خان باہر نہیں گئے جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور گولیاں لگیں، اس وقت بھی انہوں نے پاکستان سے ہی علاج کروایا تھا. اور پاکستان میں سارے علاج ممکن ہیں اور ہو سکتے ہیں، اور یہ باقی سارے ڈھکوسلے ہوتے ہیں کہ اب پاکستان میں بہترین ہمارا جو ہے نا ہیلتھ سسٹم، میں چونکہ باہر بیٹھا ہوں. یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی شافیہ کے کسی شخص کو کوئی بیماری خدا نخواستہ لگ گئی ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی وہ مشینری پاکستان لائی جا سکتی ہے تاکہ اس کے بعد ایک لاکھوں اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا علاج ہو سکے. جس طرح عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ ڈاکٹرز نے آفرز دی ہیں، انہوں نے کہا مشینری جتنی ضروری مشینری ہے تو پیسے بھی نہیں لیں گے، وہ لے کر پاکستان آ جاتے ہیں، علاج کر دیتے ہیں. تو اس طرح تو ہو سکتا ہے نا کہ اشرافیہ کے لوگوں کے لیے مشینری یہاں لے آئے، علاج تو ہو سکتا ہے پاکستان میں. آپ جاؤ نہیں، وہ علاج کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں. علاج کے لیے کون گیا ہے؟ 50 روپے کے آپ بانڈ پہ باہر چلے گئے، اور جیسے ہی آپ جاتی عمرہ سے نکلے ہیں ایئرپورٹ پہ، اور جس کو کہا گیا کہ ایئر ایمبولنس آ رہی ہے، وہ ایئر ایمبولنس نہیں تھی، وہ قطری امیر کا شاہی طیارہ نکلا، اور نواز شریف صاحب خود چل کے پہنچے اور بائے بائے ٹاٹا کر کے وہ اندر جاتے ہیں تو ایک پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ڈرائی فروٹ کا ڈھیر لگا ہوا ہے. سارے خوش گپیوں میں مصروف ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ میں، یہ بھی نہیں کہ دوحہ میں جا کے کچھ اور، اسلام آباد ایئرپورٹ میں. تو اس لیے یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور پھر اسی بنیاد پہ مریم صاحبہ کو اجازت دی گئی تھی کہ جناب کیونکہ نواز شریف صاحب کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کو بھی رہا کر دیا جائے. ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہسپتال لا کے، اور ہسپتال سے گھر چلی گئی، ان کی بھی ضمانت ہو گئی. اور پھر ان کا پاسپورٹ ہائی کورٹ نے رکھا ہوا تھا، پھر وہ ہائی کورٹ سے پاسپورٹ لینے کے لیے گئیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اب ابو کو وہاں جا کے کروں گی لک آفٹر لندن میں، لیکن لندن میں میاں صاحب بالکل ٹھیک تھے. تو یہ اصل پرابلم یہ. اسی طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب بھی جب بیرون ملک گئے تھے تو وہ بھی انڈرٹیکنگ دے کے گئے تھے کورٹ کو، تو وہ نکل گئے. اس کے بعد پھر معاہدے کے تحت جب NRO ہوا 2007 میں جنرل مشرف کے ساتھ، پھر وہ واپس لوٹے اور نواز شریف صاحب بھی پھر واپس لوٹے. تو یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ذریعے باہر جاتے ہیں. اس کی میڈیکل گراؤنڈز وجہ بنائی جائے یا کچھ اور بنائی جائے، کیونکہ